पंद्रह सोमा ये मीलाद शहे अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम 15वां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद है में हाजिर है। आइए दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलाता अहले मुहब्बती व आरिफुहुम, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है मैं उसका दुरूद सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। कितनी खुश नसीबी की बात है जो आशिकान रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से दुरूद भेजते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन गुलामों को पहचानते भी हैं, उनका दुरूद खुद समाअत फरमाते हैं। ऐ काश कि हम जब जब दुरूद पाक पढ़ें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुम होकर दुरूद पाक पढ़ें। यकीन करें मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी चीज़ का एक लुत्फ़ है जब हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन जलवों में गुम होकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। हुजूर के गैसों का तसव्वुर कर लिया जाए, हुजूर की मुबारक आंखों का तसव्वुर कर लिया जाए, हुजूर के खद्दो खाल का तसव्वुर कर लिया जाए, हुजूर की दाढ़ी मुबारक का तसव्वुर, इमामा शरीफ का तसव्वुर, हुजूर के मुबारक हाथों का तसव्वुर किया जाए, हुजूर के सीने का तसव्वुर किया जाए, हुजूर के पसीने का तसव्वुर किया जाए, हुजूर के मदीने का तसव्वुर किया जाए। इंशाअल्लाह जब इन तसव्वुरात में गुम होकर ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन हमें बहुत ज्यादा मिलेंगी। अल्लाह हमें कसरत से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नियत करें कि इंशाअल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या खूब फरमाते हैं, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने इंसानों की रहनुमाई के लिए इस दुनिया में हजरत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया है। हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और लोगों को अल्लाह पाक से जोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत नसीब करवाई है। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने के लिए हजरत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, ये वो हस्तियां हैं जो मखलूक में अफजल तरीन हस्तियां हैं, लेकिन इन सारी हस्तियों में अफजल तरीन हस्ती जो है हजरत अंबिया में मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, मेरे मावा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खत्म नबूवत का ताज पहनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया है। सुभान अल्लाह, मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इमामुल अंबिया है कि मेराज की रात मस्जिद अक्सा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल व आला है, इमामुल अंबिया है, नबियों के भी नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक सबसे औला हो आला हमारा नबी ये रहेगा। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आज इस टॉपिक पर गुफ्तगू होगी, मुबल्लिगीन से गुफ्तगू सुनेंगे, कुरान की आयात भी सुनेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी सुनेंगे, बुजुर्गान दीन के अक़वाल भी होंगे। इंशाअल्लाह आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का यूं कहें कि तज़किरा होगा। इंशाअल्लाह दिलों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजीद जागोजी होगी। तो नियत करें, इंशाअल्लाह हम साथ ही जुड़े रहेंगे। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुबल्लिगीन को भी दावत देता हूँ और जिन कारी साहब ने तिलावत करनी होती है इंशाअल्लाह हम तिलावत भी समाअत फरमाएंगे। माशाअल्लाह नकीब आरिफ मदनी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं।
صبیح بھائی بھی آ گئے، فصیح الدین بھائی بھی ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں سبھی مبلغین کو جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، کیسے ہیں نقیب بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، قاری صاحب کاشان بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ یہ کچھ احکام کو ماننے اور کچھ پر عمل نہ کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر آخرت کے بدلے میں اسے خرید لیا، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، اور نہ ہی شفاعت وغیرہ کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی جس سے یہ عذاب سے بچ سکیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو شفا دینا وغیرہ عطا کی، اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکامات لے کر تشریف لائے جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم ان انبیاء کی اتباع کرنے سے تکبر کرتے، پھر ان میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ اہم باتیں۔
نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا کی گئی۔ نمبر دو، جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودی یہ جملہ یا تو مذاق کے طور پر کہتے تھے یا وہ فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدوں پر اس قدر مضبوط ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری تبلیغ ہمارے دلوں پر کبھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہے، تم ہمیں جو دعوت دیتے ہو ہمارے قلوب اس سے پردوں میں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یعنی یہ دل علم سے بھرپور ہیں، اب اس نئے علم کی کوئی ضرورت کوئی حاجت نہیں۔ اس کا جواب دیا کہ علم سے بھرے نہیں بلکہ ان پر لعنت ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے برتن ہیں، جو بات سنتے ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، مگر تمہاری بات کو نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی محفوظ کرتے ہیں، اس لیے تمہاری بات میں نہ کوئی خیر ہے نہ بھلائی، وگرنہ ضرور محفوظ اور قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور قرآنی احکامات کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، آج کا ہمارا ٹاپک سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی سے آج ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں زید بھائی، آئیے مرحبا۔ ماشاءاللہ آج ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کلام بھی کلام اعلیٰ حضرت سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہی کلام سنائیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ میں یہاں پر ضرور کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ایک سبق ہمیں ضرور ملتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور کے کردار، حضور کی صفات سے، کہ جب ہم یہ بات سنیں، حضور کی شان سنیں، حضور کے معجزات، حضور کے کمالات، حضور کا افضل ہونا جب ہم سنیں تو اس کے بعد جو درس ملتا ہے واقعات سے، قرآن حدیث سے، ہمیں درس بھی لینا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہم یہ چیزیں بھی لے کر آئیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جس کو شان یا عرش خدا پر جو لوز ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، ذکر سب پی کے جب تک نام مذکور ہو، ذکر سب پی کے
بدنام مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی بولو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پڑھو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہم پر، کتنا بڑا فضل ہم پر یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، وللہ الحمد۔ اگر ساری زندگی بھی یوں کہیں کہ سجدے میں شکر گزاری میں ہم یہ گزار دیں کہ اس نعمت پر کہ جو اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، یہ بھی کم ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر یہ احسان کیا، اور بن مانگے اللہ پاک نے ہم پر یہ فضل، یہ کرم، یہ مہربانی فرمائی ہے۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طرح وہ جب اسلام میں داخل ہوئے کتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ پر کتنا ستم کیا جاتا، کتنا ظلم کیا جاتا کہ آپ کی قمیص اتار کے تپتی ریت پر لٹایا جاتا، کبھی بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا، بار بار یہ کہا جاتا کہ حضور کا کلمہ چھوڑ دو، معاذ اللہ۔ اسی طرح دیگر کئی صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں، جنہوں نے کتنی آزمائشیں جھیلی ہیں، کس وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ۔ لیکن اس در سے پھرے نہیں ہیں۔ ایک طرف وہ مشکلات اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور دوسری طرف ہم دیکھیں ہماری تو ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جو ہمارے کانوں میں الفاظ ٹکرائے ہیں، ہم نے اللہ اکبر کی صدائیں سنی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو یہ صدائیں سنی ہیں۔ ہم تو یوں کہیں کہ ہماری مائیں ہمیں لوری بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانوں کی دیتی ہیں، ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام کی نعتوں کی لوری ہماری مائیں بچپن ہمیں دیتی رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور افضل ترین نعمت، کہا نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد جو سب سے بلند رتبہ ہستی ہیں وہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ مبلغین سے بھی گفتگو رہے گی، نعت خواں اسلامی بھائی سے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم کلام سنتے رہیں گے۔ میں سب سے پہلے نقیب بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ نقیب بھائی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور قرآن تو سارے کا سارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، حضور علیہ السلام کی صفات کو بیان کر رہا ہے، حضور کے کردار کو، اور اسی قرآن میں بھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو جا بجا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ موضوع سے ریلیٹڈ اگر میں لے کے چلوں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 5 اللہ کی بھی صفات ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، کہ اس میں جو کہا گیا اول، تو اول یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آ کے یوں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ظاہر و یا باطن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی صفات ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا اللہ نے آپ کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے اور ساتھ یہ کہا کہ آپ اول بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور کا نور سب سے پہلے کائنات میں جلوہ گر ہوا ہے۔ اب قرآن پاک کے دوسرے مقام کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ساری روحوں سے اپنی وحدانیت کی گواہی لی تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو یہاں عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الیواقیت والجواہر کے اندر، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا ہے اور ملفوظات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ اتذکر یوم یومن، اے ابوبکر وہ جو وعدہ اللہ نے لیا تھا وہ دن یاد ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان آپ نے فرمایا تھا۔ یہ عالم ارواح میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوا۔ اگر ہم اور مقام پہ چلیں تو دیکھیں کہ نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آیت تو آگے طویل ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس میرا عظمتوں والا رسول آ جائے تو تم نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لے کے آنا ہے۔ یوں عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب جب نبیوں کو دنیا میں بھیجا گیا تو قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کسی ایک قوم، ایک خطے اور چند لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے رسولوں کو انہی کی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آیات کو دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيل۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک قوم، ایک خطے یا چند لوگوں کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور بنا کے بھیجا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ نے تمام لوگوں کی طرف
مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کیا اور بات ہے۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین اللہ نذیرا۔ واہ واہ اللہ واہ تبارک و واہ، تعالیٰ نے اپنے سبحان بندے اللہ۔ پہ قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ سارے جہان کے لوگوں کو در سنائیں۔ اسی طرح قرآن میں آیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ کہ آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب غور کریں کہ تو قرآن پاک میں ہے کہ کسی نبی کو معجزہ 1 ملا، 2 ملے، 3 ملے، معجزے دے کے بھیجا ہے۔ جی جیسے قرآن میں آیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات عطا کیے ہیں۔ اسی طرح سب نبیوں اور سب رسولوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، کہ سارے نبی یہ معجزے لے کے آئے ہیں، لیکن قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یوں بیان کرتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سبحان اللہ، اے لوگوں واہ، تمہارے پاس وہ نبی آ گئے جنہیں معجزے دے کے بھی بھیجا ہے، معجزہ بنا کے بھی بھیجا ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی رحمت صلی واہ اللہ واہ۔ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے۔ اچھا قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھتے چلے جائیں تو جی۔ کتنا پیارا اسلوب ہے قرآن کا کہ نبیوں پہ، وہ برگزیدہ، وہ عظمتوں والے، شان والے نبی، ان پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ نبی اپنے حلم سے، بردباری سے خود جواب دیتے ہیں اس کا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کو ہم معاذ اللہ گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ ولیکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں اللہ کا رسول ہوں، گمراہ نہیں ہوں۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا قوم نے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو معاذ اللہ صفاحت میں دیکھتے ہیں، بہکی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ نے خود جواب دیا، کہا کہ یا قوم لیس بی صفاحہ ولیکنی رسول من رب العالمین، کہ مجھے بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو، مجھے رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوتا ہے تو نبی پاک خود جواب نہیں دیتے، اللہ جواب دیتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو قرآن نے قسم ذکر کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، تاکید کے ساتھ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب انہوں نے اعتراض کیا وحی کا سلسلہ رک گیا کہ اِنَّا مُحَمَّدًا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور معاذ اللہ مکروہ جانا ہے۔ تو قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ذکر کر کے اس بات کا جواب دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اگر تفسیر روح البیان کے حساب سے ترجمہ کریں تو یوں ہے، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے، تیری سیاہ زلفوں کی قسم ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ مکروہ جانا ہے۔ اور آگے اور ترا امتیاز کیا کہ اللہ نے اور کرم فرمایا اور کافروں کے دلوں کو جلایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پچھلے سے بہتر آئے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نسل کا سلسلہ معاذ اللہ منقطع ہو گیا، تو قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب آپ کو تو آپ کے رب نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، آپ ابتر نہیں ہے، آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ کا دشمن ہر خیر سے یہ دور ہے اور یہ ابتر ہے۔ اگر کافر ابو لہب کہتا ہے تباً لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، کہ آپ کے ہاتھ معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، تو حضور خود جواب نہیں دیتے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اگر حضور کی اور عظمتوں کو دیکھتے چلے جائیں
تو یہاں یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کو یوں کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا کہ یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے قدموں کا صدقہ کیا ہے کہ اللہ نے اس امت کو اس طرح نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کسی عاشق نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والو۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں، میں یہاں آخری بات عرض کروں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کا ذکر کیا ہے کتابوں میں آیا، پچھلی کتابوں میں اللہ نے ہر نبی کو نام لے کے خطاب فرمایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے خطاب فرمایا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کو اللہ خطاب یوں فرماتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نام لے کے خطاب ہوا، یا نوح اہبط بسلام منا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی نام لے کے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نام لے کے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نام لے کے یا عیسیٰ انی متوفیکا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نام لے کے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اسی طرح حضرت زکریا کو بھی نام لے کے بلایا گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب دیکھیں قرآن کا اسلوب بدل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یوں ہوتا ہے، کسی جگہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، کسی جگہ فرمایا یا ایھا المزمل، کسی جگہ فرمایا یا ایھا المدثر، اور کسی جگہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن نے یہ ساری عظمتیں ذکر کر کے یہ بھی فرمایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کسی سے تو اللہ نے کلام کیا ہے لیکن کسی کو بڑے درجے بلند کیا ہے، تو آخر میں یوں ہی کہنا پڑے گا کہ یوں تو سب نبی محتشم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات۔ تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، اس نے دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا گے حسن دوام تجھ کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کتنا پیار کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جب ماشاءاللہ نقیب بھائی گفتگو فرما رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے محبوب سے، کیا پیارا انداز ہے میرے رب کا۔ اللہ محبوب کی طرف سے جواب ارشاد فرما رہا ہے، کافر اعتراض کر رہے ہیں، منافق اعتراض کر رہے ہیں، رب جواب دے رہا ہے۔ ہائے ہائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں کس پیارے انداز میں دے رہا ہے رب تعالیٰ، قسم یاد فرما کے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم یاد فرمائی ہے اللہ پاک نے، سبحان اللہ۔ چاشت کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، جیسے بھی تفسیر روح البیان کے حوالے سے کہ حضور کے چہرے کی قسم، حضور کی زلفوں کی قسم، یہ
کیا پیارا انداز ہے میرے رب تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. فصیح الدین بھائی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب یقیناً ہر مسلمان نے کرنا ہے، ہر شخص پر لازم ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کریں. ادب کا انداز کیا ہو، چونکہ آپ سب سے افضل نبی ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ. ہمارا نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں. تو قرآن ان کے ادب کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب نبی ہیں کہ آپ کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ خود امت کو سکھاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایمان والوں کو سکھاتا ہے. ایک ادب تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک صحابی رسول تھے جو تھوڑا کم سنتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان صحابی رسول نے کہا کہ اللہ نے یہ میرے متعلق آیت نازل کی ہے، اور وہ گھر میں رہ گئے اور وہ گھر میں ٹھہر گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وہ فلاں صحابی کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ نے میرے متعلق نازل فرمائی ہے. تو حضور نے فرمایا انہیں بلاؤ. جب ان صحابی رسول کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم اونچا سنتے ہو، اس وجہ سے تیز آواز سے کہتے ہو، یہ تمہارے متعلق نہیں ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی یہ محبت، یہ انداز، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر بشارت بھی عطا فرمائی. آپ نے فرمایا آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ آپ جب تک رہیں گے آپ کی زندگی قابل تعریف رہے گی. اور پھر فرمایا اور جب آپ کا آخری وقت آئے گا تو اللہ آپ کو شہادت نصیب فرمائے گا. اور پھر حضور نے تیسری بشارت ان کو عطا فرمائی، اور پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے. اسی طرح اگلی آیت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا تو کچھ لوگ آئے جن کو ناواقفیت کی وجہ سے آداب معلوم نہیں تھے. تو انہوں نے باہر سے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کو بلایا جائے، بلکہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب خود میرے محبوب تشریف لائیں تو ان سے ملاقات کر لی جائے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے درمیان تشریف لے جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، لیکن اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب سکھایا کہ آپ سے آواز، آپ کی آواز سے بلند نہیں کرنی اپنی آواز. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس کے بعد تو اس قدر احتیاط میں اضافہ ہو چکا تھا کہ صحابہ اس قدر آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ پاس بیٹھا ہوا شخص بھی نہیں سن پاتا تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اوقات دوسری مرتبہ خود پوچھنا پڑتا تھا، یعنی اپنی آوازوں کو اتنا دھیما کر لیا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے. تو جب مفسرین اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں حضور کا ادب اللہ نے خود سکھایا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جس طرح آپ کی حیات ظاہری کے ساتھ تھا، اسی طرح آپ کے دنیا سے بظاہر جانے کے بعد بھی ہے. یعنی اب بھی اگر کوئی بندہ حضور کے روزے پر جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور کے روزے پر جا کر اپنی آواز کو دھیما رکھے. کیا بات ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل کے متعلق بھی، آپ کے متعلق بھی ایک واقعہ ہے. اسی طرح دیگر علماء کرام نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ حضور کے روزے پر جانا ہے، اب بھی حضور کا ادب کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو وہاں بلند نہیں کرنا ہے، بلکہ آہستہ آواز رکھنی ہے کہ یہ حضور کا ادب ہے جو اللہ نے سکھایا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو جائے اس بندے پر کہ جو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، یہ تصور تو کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمائے، وہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں جسم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بحمداللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے حضور، اور پھر حضور تو امام الانبیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ آج بھی اپنی ظاہری حیات سے متصف ہے۔ اور بلکہ ایسا بھی علماء نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو امتیوں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر محبت سے درود پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی وہ روایت کہ میری قبر پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ ساری کائنات میں کہیں سے بھی اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ پر فلاں بن فلاں ہے، وہ اس درود پڑھنے والے اور اس کے والد کا نام لیتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیسے ہوں گی؟ جبھی تو ہوں گی نا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات ہوں گے۔ ایک شہید زندہ ہو سکتا ہے، اسے تو مردہ گمان کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ مردہ کوئی گمان کرے، نہیں، شہید اپنی قبروں میں شہید زندہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو تاج پہنایا ہے، یہ رب کے کام ہے نا، یہ رب کی شان ہے کہ یہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہوا نا، اللہ نے حیات دی ہوئی ہے، وگرنہ آپ دیکھیں کہ ایک بلا تشبیہ یہاں پر میں بات کروں گا کہ ایک انڈے کے اندر چوزا بھی تو زندہ رہ سکتا ہے نا، اسے زندگی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ جی ہاں، جو رب یہ ایک انڈے کے اندر چوزے کو حیات دے سکتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہو پانی کے اندر ہوتا ہے تو وہ اسے پانی کے اندر حیات دے سکتا ہے، تو اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ شہید جس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں انہیں زندگی عطا فرما دے۔ تو شہیدوں کے بھی نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہیدوں کے بھی آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ انہیں کیسی زندگی عطا فرمائے گا؟ کیوں نہ زندگی عطا فرمائے گا؟ وہ رب کے محبوب ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، انہی کے لیے تو یہ ساری بزم سجائی گئی ہے، انہی کے لیے تو یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نقیب بھائی، یہ کانسیپٹ ہمارا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں اپنی قبر انور پر، اور جب جائیں تو یہ تصور باندھ کر حضور کی بارگاہ میں جائیں نا کہ میں سب سے افضل نبی کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور صحابہ نے جب پوچھا تو حضور نے خود فرمایا جی کہ میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا ہوں۔ جیسے صحابہ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت صلاۃ المصلین، کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے وہ لوگ جو آپ پہ درود پڑھیں ممن غاب عنکا، وہ آپ سے دور ہیں، وَمَن یاتی بعدک، یا آپ کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں اپنی محبت والوں کا درود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں جلوہ گر ہیں۔ معراج کی رات اگر ہم دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، زندہ ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار سمجھ کر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھ کر اگر کوئی سلام عرض کرے، درود پڑھے، جیسے سیدی محمد بن احمد بن عجیبہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، فتوحات الہیہ میں یہ بات ہے کہ درود پاک پڑھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور 3 انداز سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا ایک وہ طبقہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ذہن میں رکھ کے درود پڑھتا ہے، تو
یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اس انداز سے درود پڑھتے رہتے ہیں حضور کی صورت مبارک ان کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے اور اللہ کا محبوب خواب میں انہیں اپنی زیارت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو ذہن میں رکھ کے درود پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اس طرح درود پڑھتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ کا محبوب جاگتی آنکھوں سے انہیں اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ فرمایا تیسرے وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کو ذہن میں رکھ کے درود پڑھتے ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی بھی ایک لمحہ بھر ان کی زندگی میں حضور کا چہرہ انور ان کی آنکھوں سے جدا نہیں ہوتا، یہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ نہ میرے بڑھانے سے بڑھے گی نہ میرے گھٹانے سے کم ہوگی، یہ تو اللہ نے بڑھائی، یہ وعدہ ہو گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ اور اس کا تفسیری ترجمہ یوں بھی فرمایا جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، محبوب جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں نا یہ ذکر کہاں کہاں پر، اذان آج ہو تو اذانوں میں جہاں میرے رب کا نام وہاں پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ اقامت میں دیکھیں، نماز میں دیکھیں، کلمے میں دیکھیں، جہاں جہاں قرآن کی آیتیں پڑھیں، جہاں جہاں رب کا نام آتا جائے گا وہاں وہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو بلند فرمایا۔ جی آپ نعت پڑھ رہے ہیں۔ گناہگارو درود بالغانہ بھیج کر دیکھو، گناہگارو درود بالغانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، بحمد اللہ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ مکیب سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں کہ بلا سید ثاقب شاہ صاحب، آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ حاضری ہوئی میری باب المدینہ کراچی آپ کے سلسلے میں، ماشاءاللہ آپ نے، نقیب بھائی نے، عبد الواجد بھائی نے اور دیگر ماشاءاللہ آپ کے رفقا نے بہت محبتوں اور شفقتوں سے نوازا۔ اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے، آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یہاں جو مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں آپ کا یہ سیٹ اپ بہت پیارا ہے، مگر جب وہاں جا کر دیکھا تو اور بھی اس سے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور اس میں آپ سلسلہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھے اور پیارے لگتے ہیں۔ اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور یقیناً یہ دعوت اسلامی نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے بڑا سرشار فرمایا۔ فیضان مدینہ کو بھی اتنی محبت سے سجایا جاتا ہے کہ عشق مصطفیٰ سینے میں مزید راسخ ہوتا ہے۔ سبھی بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ حضور کے نام کی جو عظمتیں ہیں، جو رفعتیں ہیں، جو بلندیاں اللہ نے حضور کے نام کو عطا فرمائی ہیں، کچھ بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی اسماء گرامی ہیں، لیکن یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے چھپا کر رکھا۔ کسی نے اس سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، اور یہ نام ہی ایسا ہے کہ یہ نام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی تعریف کے لائق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کی خوب تعریف کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الحمدللہ تعریف ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ دنیا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ اور آگے جو ہے وہ بڑھا رہی ہے اور اس کا جو ہے وہ چرچا کر رہی ہے۔ جب نقیب بھائی کا گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، جی تو مجھے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ فرمان جو کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مذکور ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اسم محمد کا بھی ذکر کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرو۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ جب میں تخلیقی مراحل میں تھا اس وقت بھی میں نے یہ نام محمد دیکھا، کیا بات ہے، تخلیقی مراحل میں بھی۔ پھر مجھے جب آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو جب میں نے آسمانوں میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہر جگہ پر موجود ہے، واہ، پھر میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر دیکھا، اسی طرح جنت کے دیگر درختوں پر ان کے پتوں پر دیکھا کہ ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد کندہ ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے جو ہیں، فرشتوں کی زبان، ملائکہ کی زبان جو ہے وہ آپ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہتی ہے۔ واہ واہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ، یہ تو آسمانوں میں بھی اس کا چرچا ہے۔ کیا بات ہے، پھر آپ یوں تو کثرت سے نام لینے ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک یہاں پر ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے فصیح الدین بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افضل، ایسے اعلیٰ نبی ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو کسی نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، وہ صرف سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ کیا ہے بات؟ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے فرشتے حاضر ہوئے ہیں جو نہ پہلے کبھی کسی کے پاس آئے ہیں نہ بعد میں کسی کے پاس آئیں گے، اور وہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ واہ واہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا جس کا نام تھا اسرافیل،
اور وہ ایسا فرشتہ ہے جو مجھ سے پہلے بھی کسی کے پاس نہیں آیا، میرے بعد بھی کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ اور پھر کہا کہ ان کے ساتھ جبریل امین بھی حاضر تھے، تو انہوں نے مجھ سے پہلے سلام کیا، پھر مجھ سے کہا کہ ایک پیغام ہے آپ کی طرف، اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائے آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندگی والے نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے مجھے عاجزی اختیار کرنے کا کہا، تو میں نے کہا کہ میں بندگی والا نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں بادشاہ نبی بننے والا کہہ دیتا تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلتے، یعنی اللہ مجھے ایسا مقام یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ عطا فرماتا، لیکن حضور نے فرمایا میں بندگی والا نبی بننا چاہتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عاجزی یعنی دنیاوی اعتبار سے جو آپ نے زندگی گزاری سادگی والی، یہ آپ کی اختیاری تھی۔ جی، ایک ہوتی ہے یہ بظاہر سادگی والی زندگی جو ویسے ہی بندہ گزارتا ہے مجبوراً کہ اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو اختیاری ہے، یعنی ہے سب کچھ لیکن پھر بھی وہ اختیاری زندگی سادگی والی گزار رہا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بظاہر جو ہاتھ خالی ہیں یہ ہاتھ حقیقتاً خالی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور تو لوگوں کو نوازتے تھے اور حضور لوگوں کو عطا فرماتے تھے، لیکن حضور نے خود ایسی سادگی والی زندگی گزاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ افضل فرشتوں میں آتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ سور پھونکیں گے کل قیامت کے دن سور، قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کیسی آواز ہوگی، اللہ اللہ اللہ، جس کی آواز سن کر لوگوں کے دل دہل جائیں گے، موت طاری ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندگی ملے گی، کچھ ایسا ہی ہے نا کہ بھائی؟ جی جی، پہلے اس کی آواز بہت سلو ہوگی، آہستہ ہوگی، صحیح، لوگ اس کو سنیں گے، پھر ایک دم یہ تیز ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ لوگ اس کی ہیبت سے اس آواز سے جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسری یہاں فرشتے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آمد کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، جی، تو حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، دیگر نبیوں کے پاس بھی آئے، اس میں بھی حضور کی افضلیت اور سب سے اولا و اعلیٰ ہونا دیکھیں جی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل 12 مرتبہ آئے ہیں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ان کی اعلیٰ حضرت نے 1600 سال عمر لکھی ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ دین فرمائی ہے طوفان نوح سے پہلے، تو اتنے عرصے میں صرف ان کے پاس 50 مرتبہ حضرت جبریل آئے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے ہیں، اچھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھیں کہ حضور کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں، اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال کی زندگی ہے، صرف اس 23 سال کی زندگی میں حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 24,000 مرتبہ۔ اب اس کو اگر ڈیوائیڈ کریں 23 سال پہ تو روز کے 3-4 مرتبہ بنتا ہے کہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا، آسمانوں سے اوپر جو ان کا مقام ہے وہاں سے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ تو علماء نے ادھر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ لگتا یوں ہے کہ حضرت جبریل کو سدرہ پہ چین ہی نہیں آتا تھا، اور وہ کہتے تھے کوئی سبب بنے اور میں فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ واہ 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 واہ، لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار دینا یوں جبریل
सिदरा छोड़ कर। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर नकीब भाई ये भी गौर कर रहा था जब आप ये बयान कर रहे हैं कि रोजाना 3 से 4 मरतबा जिब्रील अमीन हाजिर हो रहे हैं। हाजिर होने का तो पता है, कितनी देर यहाँ पर रहे ये भी तो है ना, कि आप बस आए हैं हुजूर की बारगाह में, फिर जब भी तो फरमाया ना बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, फिर आए हुजूर की बारगाह में। कितना टाइम हुजूर की बारगाह में रहे हैं, हुजूर ने कितनी शफकतें फरमाई हैं, कितना वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। ये सुभान अल्लाह, ये महबूब और मुहिब की बातें हैं। अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अमीन के इश्क रसूल और अदब रसूल का सदका अल्लाह हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नसीब फरमाए। 1500वां जश्न विलादत बिहम्दिल्लाहि ताला दुनिया भर में आशिकान रसूल मना रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क्या शान है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार फजाइल अता फरमाए, बेशुमार खसाइस अता फरमाए, और उनमें एक खुसूसियत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक की बुलंदी है, जो जिक्र करदा आयत में बयान की गई कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस आयत मुबारका के बारे में पूछा, और उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है आपके जिक्र की बुलंदी ये है कि जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा साथ साथ आपका जिक्र किया जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो क्या खूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपका जिक्र दुनिया और आखिरत में बुलंद कर दिया है। हर खतीब और हर तशहुद पढ़ने वाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। इस जिक्र की क्या बात है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिक्र की बुलंदियां हैं, सुभान अल्लाह। कुछ आप इस हवाले से भी समाअत फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमीन पर भी किया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आसमानों पर भी। जैसे आप कुछ देर कबल मुबल्लिगीन से भी समाअत फरमा रहे थे कि मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम का जिक्र तो आसमानों पर भी। आप गौर करें, जब दुनिया नहीं थी तब भी मेरे आका अलैहि सलातो वस्सलाम का जिक्र था, जब दुनिया बनी तब भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तब भी जिक्र प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जब आलम अरवाह में वहां पर भी जिक्र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुनिया में तशरीफ लाए तब भी जिक्र मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हुजूर ने दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया है तब भी जिक्र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब दुनिया खत्म हो जाएगी, हाय सुभान अल्लाह, क़यामत का दिन, वहां पर भी उस मुश्किल घाटियों में, मुश्किल वक्त में भी जिक्र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो यूं आसमानों पर भी मेरे आका का जिक्र, जमीन पर भी मेरे आका का जिक्र, मेरे आका का जिक्र इंसान भी करते हैं, मेरे आका का जिक्र फरिश्ते भी करते हैं, मेरे आका का जिक्र जिन्नात भी करते हैं। बल्कि आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो पत्थरों ने भी किया है। मेरे आका फरमाते हैं मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूं जो मेरी बेसत से पहले मुझ पर दरूद पड़ा करता था। क्या पत्थर हो, दरख्त हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, इंसान हो, सभी तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा है और ये होता रहेगा। अल्लाह ने बुलंद किया है।
کہا نا کہ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں دنیا کے ایک کونے سے آج کی تحقیق کے مطابق فجی سے جب آذان شروع ہوتی ہے، آذان بلند ہوتی ہے، یہ مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی، انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے، مختلف جزیروں سے ہوتی ہوئی یہ پوری دنیا میں یہ چلتی ہے۔ یعنی یہ جب دوسرے ملکوں کی طرف آذان نکلتی ہے، یہاں تک کہ ابھی پوری دنیا سے گھوم کر فجی میں دوبارہ پہنچتی نہیں ہے کہ وہاں پر ظہر کی آذان کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ظہر کی آذان اپنے ملک سے، انڈونیشیا، ملائیشیا سے آگے نہیں نکلتی کہ وہیں پر دوبارہ عصر کی آذان شروع ہو جاتی ہے۔ عصر کی آذان ابھی ختم نہیں ہوتی، ابھی دنیا کے بعض ملکوں میں پہنچتی ہے کہ وہیں پر مغرب کی آذان، مغرب کی آذان ابھی اپنے ہی ملک میں ہی گھوم رہی ہوتی ہے کہ عشاء کی آذان شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ یوں ہی پوری دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب پاکستان سے ہوتی ہوئی حرمین طیبین میں پہنچتی ہے، واپس اگر ہم دیکھیں یورپ کنٹریز میں، وہاں فجر کی اذان دوبارہ شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یوں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس لمحے میں اس دنیا میں، ان فضاؤں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند نہ ہو رہا ہو۔ جہاں پر اذان ہے پھر وہیں پر اقامت ہے، وہیں پر اذان ہے، وہیں پر لاکھوں افراد اس دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اس انداز میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ اتنی شان اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی ایک لمحہ، ایک لمحے کا یوں کہیں کہ کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اس دنیا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا اور ذکر کی بلندی بیان کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ہر لمحہ، ہر آن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ انسان ذکر کرتے رہے، دنیا سے اگر چلے بھی گئے، انسان دنیا سے جاتے رہے، ہم سے قبل جو افراد آئے وہ حضور کا ذکر کرتے رہے، دنیا سے چلے گئے، تب بھی حضور کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کے ذکر کی بلندی تب بھی تھی۔ آج ہم ہیں یا پوری دنیا میں جتنے انسان بس رہے ہیں، آج جو مسلمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ذکر حضور کا ہے، کل ہم نہیں ہوں گے۔ جو آگے آنے والے افراد ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا۔ اس دفعہ انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی 1500 ماہ ہم جشن عید میلاد منائیں گے، اور 1500 کے قریب جھنڈے لگوائیں گے، اتنی لائٹیں لگوائیں گے، اور 1500 درود پاک بھی پڑھیں گے روز کے انشاءاللہ۔ اس بار 1500واں جشن ولادت ہم سب کو چاہیے کہ اور زیادہ ہم اضافے کے ساتھ منائیں، اور جو شخص جیسے اگر جھنڈے تقسیم کرتا ہے تو اور زیادہ جھنڈوں کو تقسیم کرے، جو مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے تو اور زیادہ اضافہ کرے اس مٹھائی نیازوں کی تعداد کو اور زیادہ بڑھائے۔ جیسے میں بھی ہر سال کرتا ہوں نیاز، تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں اس میں اور زیادہ اضافہ کروں۔ جیسے کہ دعوت اسلامی 1500واں جشن ولادت پرجوش سے منا رہی ہے، تو میرا بھی اس میں سمجھیں چراغا کا اضافہ کرنے کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم بھرپور جوش کے ساتھ چراغا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، درود پاک کے ورد کے ساتھ ساتھ ہم اس خوشی کو اس طرح بھی منا سکتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کر کے ہم ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو ہم اس کو پورا کر کے ہم میلاد کی خوشی منا سکتے ہیں۔ باقی جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں میلاد کی خوشی میں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 1500 روزانہ زندگی بھر انشاءاللہ جب تک زندگی ہے جب تک انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے روز، اور انشاءاللہ 15 جھنڈے 15 لائٹیں اور اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ ہوگا تو چراغا کریں گے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔
مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہیں کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لان زبان قریب سے نوری، سنو گے لان زبان قریب سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد 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 ہے، بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت، سبحان اللہ، عاشقان رسول اس کی بھرپور تیاریاں ہیں، 12ویں شریف قریب ہے، آنے والی ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، سبحان اللہ، اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس دن کو خوب اچھے انداز میں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ مجھے کلام سنا دے میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ میرا نام محمد عمر ہے، آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا۔ سوچتا ہوں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھتا ہوں یا سوچتا ہوں؟ سوچتا ہوں۔ جی جی چلے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی ایک اور کال۔ میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے آج یہ کلام سنا دیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ آج تو سید صاحب صحیح جوش میں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد عدنان حسن قادری اٹاری، میں حافظ آباد کے ضلع وڈارہ بٹیا میں رہتا ہوں۔ زید بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دے چن چڑھیا آمنہ دلال دا۔ کیا بات ہے جی، انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں جی اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں ہوں احمد عیان اتاری توسہ شریف سے، مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی۔ کیا بات ہے، آپ نے بڑے پیارے انداز میں سنائی ہے، مرحبا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی ایک اور کال لیں۔ میں ہوں غلام محمد اتاری توسہ شریف سے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، توسہ والو کیا بات ہے آپ کی، توسہ شریف والو، مرحبا۔ جی ایک اور کال دیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، ناسنا دے نبی کا جھنڈا، من کا جھنڈا گھر گھر کر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کال دیجیے گا جی. آپ کے پروگرام میں نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ امام اہل سنت کا یہ کلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ سنا دیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ جی. اور کال ہے تو کال دیجیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، یہ کلام سنا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ میسیجز بھی ہیں جی ہمارے پاس. خان پور سے آیا ہے جی، میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ منقبت سنا دیں، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنت طاہر محمود میرپور کشمیر سے، کھڑی شریف سے. کیا بات ہے جی. آج کا ٹاپک سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی بہت پیارا ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. چلیں جی. ماشاءاللہ بہت خوب کمال کر دیا نقیب عارف مدنی بھائی. دلوں کے گلشن مہکا دیے ہیں آپ نے. سبحان اللہ جی. بہت شکریہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ٹھیک ہو گیا جی منکر غیر مسلم 8 سے 10 منٹ کی گفتگو سن لے تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی حضور کا عشق آ جائے گا جی. بہت شکریہ. چلیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ. ٹھیک ہے جی. اپنے پروگرام میں اشفاق بھائی کو کب بلائیں گے جی؟ انشاءاللہ جلد. اشفاق بھائی جیسے ہی ہمیں وقت عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ. ویسے اشفاق بھائی سے ٹائم لے لیا جائے. گزارش یہی ہے کہ ٹیم رابطہ کر لیں انشاءاللہ. ویسے تو یہی ہے جیسے ہی وہ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ہماری ٹیم ان سے رابطہ کرتی ہے. اللہ سلامت رکھے جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب جی؟ میں ٹھیک ہوں اور بقیہ سب کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی سب ٹھیک ہی ہیں. اللہ سلامت رکھے سب کو جی. نعت خواں اسلامی بھائی سے جی کلام کی فرمائش ایک نظر آسماں پہ ڈال. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے. میرا نام شہزاد عطاری ہے فرید نگر چیچا وطنی سے. اس عید میلاد النبی پر آپ نے اور پینل میں موجود تمام مبلغین نے لازمی کلام سنانا ہے. مبلغین سے جب کلام کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں عید پر سنائیں گے اس لیے ہمیں عید کا انتظار رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں تو پچھلے دنوں میں نے سنا دیا تھا. بہرحال جو عید والے دن ہمارا پینل ہوگا انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ ہم ضرور ڈالیں گے. اور عید میلاد النبی صبح جو پروگرام خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی ہماری انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا یہ کلام لیا جائے گا. مبلغین سے بھی انشاءاللہ ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. مدینے کی چڑیا. اچھا جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا، یہ کلام سنا دیں. گجرانوالہ سے بھی میسیج آیا ہے. نور والے مصطفیٰ آ گئے چاگے. ٹھیک ہے جی. میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بڑی محبتیں دیتے ہیں ہمارے فیس بک کے ناظرین، اور ماشاءاللہ بڑی توجہ سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. پھر کمنٹس کا کہا جاتا ہے جب تو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ہمیں کمنٹ کر کے بھی بحمداللہ تعالی یہ شمولیت اختیار کرتے ہیں کہ اپنا پروگرام ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ یہ آپ کا پروگرام ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین اور فیس بک کے ناظرین، یہ آپ ہی کا پروگرام ہے. آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. جنہوں نے میسیجز کیے، فرمائش کی، جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، دعاؤں کا کہا، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جی کلام کی طرف بڑھتے ہیں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ، نبی کا جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا رفعت والا، نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. سب جھوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا
چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے وہ پھر کرے گے واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو جو تڑپ رکھتے ہیں اللہ انہیں با ادب با ذوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے. خوش قسمت ہیں جو اس سال 1500واں جشن ولادت حضور کے قدموں میں جا کر منا رہے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ وہ دن خیر سے لائے جب ہم بھی حضور کے قدموں میں حاضر ہوں. سبھی بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الانبیاء ہیں. حضور سب انبیاء سے پہلے تشریف لائے ہیں، افضل بھی ہیں، اور تشریف سب سے بعد میں لائے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضور ہیں اول ہیں. حضور کو کہا بھی گیا هو الاول والآخر. حضور کو اول کہا بھی گیا ہے لیکن حضور تشریف تو سب سے آخر میں لا رہے ہیں. جی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ایک لقب الاول ہے جی اسی طرح الآخر بھی ہے جی، اور ایک آپ کا نام نامی اس میں گرامی عاقب بھی ہے. عاقب یعنی سب سے آخر میں تشریف لانے والے. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا کی گئی؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیقی مراحل میں تھے، جی، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی تخلیقی مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے، جسد یعنی جسم، روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے آخر میں جو تشریف لائے ہیں، یہ تشریف لانے کے اعتبار سے، لیکن نبوت عطا فرمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی، اور اسی پر وہ حدیث پاک بھی دلالت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر یا اللہ تو نے جب مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جی، تو اس وقت دیکھا تو اس وقت ظاہر رسول تھے، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، تو نبی ہوتا ہے تبھی وہ رسول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا جب آپ کی کوئی چیز تخلیق نہیں۔ یہ آپ نے جیسے روایت بھی بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، تب بھی میرے آقا اس وقت بھی سب سے اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ اچھا نقیب بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عظمتیں بہت بلند ہیں، میں چاہوں گا احادیث کی روشنی میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اور افضلیت کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نوری ہی، کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دنیا میں کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف خود کروایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عبد اللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری نبی ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَادِلٌ فِي طِينَتِهِ، آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی گوندی جا رہی تھی، اور فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ بنانے کے بعد دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک عظمتوں والا رسول بھیج دے۔ میں وہ دعا ہوں جو جن کے بارے میں کی گئی، اور کہا کہ وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور کہا وَرُؤْيَا أُمِّ اللَّتِي، کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں اللَّتِي رَأَتْ، جو انہوں نے دیکھا تھا، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَوْنَ، نبیوں کی مائیں اسی طرح خواب دیکھتی ہیں۔ میری ماں نے، رسول اللہ کی ماں نے جب ان کو جنم دیا اس وقت انہوں نے دیکھا رأت نوراً، کہ ان کے جسم اقدس سے ایک نور نکلا ہے، تھی تو وہ مکہ میں، لیکن اس نور کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ میں اس پہ آخری حدیث کہ حضور کے چرچے عالم ارواح میں بھی، عالم دنیا میں بھی، اور کل قیامت والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا اول الناس اذا بعثوا، میں لوگوں میں سب سے پہلے ہوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، کہ لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنے روضہ انور سے باہر آؤں گا، اور کہا انا قائدہم اذا وفدوا، جب یہ وفد کی صورت میں چلیں گے میں ان کا قائد ہوں گا، کہا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب خاموش ہوں گے
میں ان کا خطیب ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مستشفعہم اذا یائسو، جب سب کو روک لیا جائے گا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی یومئذ، اس دن یہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شانیں، حضور کی عظمتیں بہت بلند ہے۔ وقت اصل ہمیں بتا رہا ہے کہ 2 منٹ رہ چکے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پھر انشاءاللہ آپ سے مفتی صاحب کی بات بھی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفتوں کے ترانے ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات علیکہ، پوری یا رب یہ دعا کر، ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ چاہتے سنا کر، پہلے کچھ چاہتے سنا کر، سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن